गाली को, और वो भी नंगी गाली को, और पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर लिख के आप पोस्ट कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो इमरान खान साहब के ज़ाती इल्म में होता है, हत्ता कि वो गालियां भी जो वो देते हैं, जब रिमांड हो जाता है तो फिर हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकता। ये 2 फरवरी से 10 फरवरी के दरमियान ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। बहुत सारी गिरफ्तारियों का प्लान है। तो अब ये सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो इमरान खान साहब से क्या ब्रीफिंग लेने आए हैं? इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को एज अदारा क्या नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये रात गए क्या धमाका हुआ है, और हमने सुना है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फवाद चौधरी साहब की जगह शायद इमरान खान साहब को गिरफ्तारी करने का प्लान था, लेकिन इमरान खान साहब की जगह उनकी गिरफ्तारी हुई। तो आपके पास क्या इत्तलात है कि ये वाकई सिर्फ फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करना था, या उनको बस फिर इमरान खान साहब की जगह पे गिरफ्तार किया गया? देखिए, इसके आपके सवाल के 2 पहलू हैं। अगर आप गिरफ्तारी के प्लान की तरफ चलना चाहेंगे तो हम उधर पहले चले जाते हैं, और अगर आप कहते हैं तो फवाद चौधरी साहब के पहले चला जाते, तो पहले किस तरफ जाया जाए? सर, पहले फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पे जरा जो है वो अपना एनालिसिस पेश करें, फिर हम इमरान खान साहब की बात तो जरूर नाज़रीन को आखिर को पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। देखिए, बात ये है कि हालात के सीक्वेंस के मुताबिक कल फवाद चौधरी साहब ने बनी गाला के बाहर खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू की, और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो इसी तरह मियाँ बरादरान के मुंशी के तौर पे काम करता रहा, तो फिर मियाँ बरादर कह रहा हूँ, पीडीएम के मुंशी के तौर पे काम करता रहा, ऊपर से अहकामात वसूल करके, तो फिर अवाम जो है उनको और उनकी फैमिलियों को जो है वो करेगी, ठीक है, मेरा मतलब है सबक सिखाएगी। अवाम का नाम लेके उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अब देखिए, नॉर्मली इस तरह का कोई फैमिली तक जाता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आपको हम जो है वो सड़कों पे आपके निकलना मुहाल कर देंगे, आपको असम्बलियों से बाहर उठा के फेंकेंगे। वो बड़ी मशहूर मरूफ तकरीर शहबाज शरीफ की, मैं सड़कों पे घसीटूंगा या आपका पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, याद है ना आपको? तो इस तरह की बिल्कुल जी, इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। खान फैमिली तक कोई नहीं जाता। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की एक तारीख है, और आपको याद है कि हमारे एक फवाद चौधरी साहब फैसलाबाद में ये जो 92 वाले जो है ना टीवी वाले, इनकी कोई शादी थी, उस पे गए हुए थे, तो इन्होंने वहाँ पे समी इब्राहिम को देखा। समी इब्राहिम उन दिनों फवाद चौधरी के ऊपर तनकीद कर रहे थे अपने प्रोग्रामों में। इन्होंने आओ देखा ना ताओ समी इब्राहिम को 2 थप्पड़ जड़ दिए वहीं पे खड़े खड़े। समी साहब की ऐनक भी टूट गई। समी इब्राहिम साहब का वो मुकदमा अभी तक अदालत में पेंडिंग है, अभी तक वो उसकी तारीखें पड़ती हैं, और उसकी इन्वेस्टिगेशन मेरा ख्याल हो गई थी या हो रही है। तो बहरहाल अभी तक समी साहब उसके पीछे लगे हुए हैं कि उनकी सुनवाई हो जाए, ठीक हो गया। फिर इसी तरह एक जगह के ऊपर एक शादी के अंदर ही जो है इन्होंने गाली बकी मुबशर लुकमान साहब को, फवाद चौधरी साहब ने। मुबशर साहब बस शॉक्ड ना कि ये क्या हो गया, तो इन्होंने कहा यार तुम्हारा यही ख्याल है, ज़ाहिर है उनका आपस में तो एक पुराना ताल्लुक तो था ना, तो उन्होंने कहा कि यार चौधरी तेरा यही ख्याल है। तो चौधरी साहब ने फिजिकली मुबशर लुकमान साहब के ऊपर तशद्दुद किया। अब मुबशर साहब तो इस ड्रामा से नहीं ना निकल पाए कुछ लम्हे कि यार ये फवाद चौधरी मेरा इतना पुराना जानने वाला है, इतनी हमारी आपस में बेतकल्फी है, ये कर क्या रहा है। और उतनी देर में फवाद चौधरी साहब वहाँ पे फिजिकल करके वायलेंस वहाँ से निकल गए। अब इन दोनों वाक़यात के बाद अगर इनका वो आप बयान सुने जिसमें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं सूबों से, उनकी अगर वो उनकी फैमिलियों को वो थ्रेट कर रहे हैं, तो उनके इस पैगाम को संजीदा लिया गया। जिस वक्त गिरफ्तार किया ना वो बहुत रात का टाइम था, तो हम तो सारे बड़े आराम से सो रहे थे, और सुबह उठ के हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा कि वहाँ एक तूफान आया हुआ था। वो मेरा ख्याल मिलके वापस आ रहे होंगे, इमरान खान साहब से इतनी रात गए, तो वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
اب جب انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر کینٹ عدالت میں پیش کیا گیا، کینٹ کے مجسٹریٹ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے راہداری ان کا ریمانڈ دے دیا، یعنی آپ اسلام آباد لے جائیے کیونکہ جرم جو ہے وہ وہاں پہ وقوع پذیر ہوا ہے، تو ان کو اور ساتھ میں کہا ان کا میڈیکل بھی کروا لیجئے۔ یہ میڈیکل کروانے گئے تو وہاں پہ فزیکل میڈیکل کے بعد ان کا اصرار تھا کہ ہم نفسیاتی میڈیکل بھی کروائیں گے، تو جس کی پرویژن نہیں تھی، لہذا ان کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ فرح حبیب اور دوسرے لوگ جو تھے وہ اسلام آباد پولیس کی گاڑیوں کے آگے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ پولیس کسی نہ کسی طور پہ انہیں سائڈ پہ کر کے یا ہٹا کے ان کو وہاں سے لے گئی۔ مین وائل جو پی ٹی آئی کے منتخب جو ہیں لوگ الیکشن اس کے بار کونسل کے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پہ بینچ بنا کے فوری طور پہ درخواست کی سماعت شروع کروا دی۔ درخواست کی سماعت شروع ہوئی، پنجاب حکومت کو طلب کیا گیا، پنجاب حکومت کے لا آفیسر کو، میں کہانی سنا رہا ہوں تو پنجاب آفیسر کے لا آفیسر نے آگے کہا جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں، آپ کی کہانی اب مجھے اجازت دیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھ کے بتایا کہ جی وہ تو فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد لے کے روانہ ہو چکے ہیں۔ جج صاحب نے انہیں ایک گھنٹے کا وقت دیا کہ نہیں 1 گھنٹے کے اندر میرے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے کہا جی 1 گھنٹے کے اندر تو وہ لاہور ہائی کورٹ کی حدود سے باہر نکل گئے ہوئے ہیں، اب میں انہیں کیسے بلاؤں؟ تو جج صاحب اس پہ بڑے گرم ہیں، اور جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے 2 گھنٹے بعد انہوں نے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا ہوا ہے کہ آپ پیش ہو کے جواب دیں کہ یہ میرے حکم کا آپ نے مذاق کیوں اڑایا ہے۔ لیکن بظاہر جو ہے وہ جج صاحب نے 6 بجے کا وقت ہی اس لیے دیا ہے، یہاں سے میرا تبصرہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ 6 بجے تک وہ نے جا کے مجسٹریٹ کے سامنے اسلام آباد میں پیش کر کے ان سے ان کا 2 روزہ 3 روزہ 1 روزہ 5 روزہ ریمانڈ لے لیں گے۔ تو جب ریمانڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتا، پھر ہائی کورٹ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ قانون کے مطابق ایکٹ کریں۔ تو شاید جج صاحب نے یہی سہولت پولیس کو فراہم کی ہے کہ وہ جا کے ریمانڈ سیکیور کر لے فواد چودھری صاحب کا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو یوں یہ کہانی ہوئی ہے جی۔ بالکل۔ تو سر اب آگیا میرے سوال کا دوسرا پہلو کہ کیا یہ اس گرفتاری کی بجائے عمران خان صاحب کی گرفتاری متوقع تھی اور ان کی جگہ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کا کیا ری ایکشن سامنے آتا ہے، یا یہ واقعی کوئی یہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کا پلان تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت جلدی اور بہت ساری گرفتاریاں ہونے والی ہیں، کیونکہ اطلاعات تو یہاں تک بھی آ رہی ہے کہ شاید جی زبیر نیازی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ فروخ حبیب صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن بہرحال ابھی یہ باتیں کنفرم ہونا باقی ہیں، تو اس وجہ سے اس پہ ہم زیادہ بات تو نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہے جو میں آپ کو کہلانا چاہ رہا تھا آپ کے منہ سے، اور آپ نے خود ہی کہہ دی کہ بہت ساری گرفتاریوں کا پلان ہے۔ دیکھیے پچھلے دنوں ایک کھانے پہ جہاں پہ آپ نہیں آئے تھے اور میں چلا گیا تھا، دعوت ہم دونوں کو تھی، تو وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی تھیں اور میں نے ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ دیکھیے گا یہ بہت سارے جو ٹرینڈز بن رہے ہیں، کرٹیسزم ہو رہا ہے، یہ 2 فروری سے 10 فروری کے درمیان یہ ساری چیزیں سمودھ ہو جائیں گی، سٹریٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا کہ میں چپ ہو رہا، میں نے کہا اس طرح کے بڑے دعوے ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو آج جب یہ کام ہوا ہے تو مجھے یاد آیا ہے کہ شاید اس طرح کی کوئی بات کی گئی تھی۔ اور آج آپ دیکھیے ایک اور بات آپ نے پتہ نہیں نوٹ کی ہے کہ نہیں کی، کہ ٹرینڈ کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ عاصم منیر کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کا سٹال ورلڈ پکڑا جائے اور اس کا وہ ٹاپ ٹرینڈ آدھا گھنٹہ نہیں رکھ پائے، اس کے بعد دوبارہ عاصم منیر کا ٹاپ ٹرینڈ آتا رہا، مطلب 19-20 پہ کھیلتے رہے، کبھی عاصم منیر کا آ جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ فواد چودھری کو رہا کرو کا آ جاتا تھا۔ اس کے بعد آئی ایس پی آر کا بھی دوسرا تیسرا بڑا ٹرینڈ تھا۔ تو میرا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے اوپر جو اسٹرینگتھ تھی وہ آج ہمیں اس طرح نظر نہیں آئی۔ الیکشن کمیشن کو انہوں نے تھریٹ کیا، نون لیگ نے آ کے بھی اس پہ جو پریس کانفرنس کی وہ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، لیکن دوسری طرف ہم مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے پولیٹیشین کی سٹیٹمنٹ بھی سن رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کو اتنا چھوئی موئی نہیں بننا چاہیے، اور اب اگر الیکشن کمیشن کا یہی کام رہ گیا ہے تو کیا الیکشن کمیشن کو بھی حساس اداروں میں شامل کر لینا چاہیے۔ تو اس بات سے آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو چھوئی موئی نہیں بننا چاہیے، لیکن دیکھیے عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو ایز اے ادارہ کیا نہیں کہا اپنی تقاریر کے اندر، پھر ان کے تمام ارکان نے اسد عمر سے لے کے اعجاز چودھری تک انہوں نے الیکشن کمیشن کو کیا نہیں کہا۔ یہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا کرتے ہیں، یہ وہ پارٹی ہے کہ اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والے الیکشن میں شریک ہوتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن چپ رہا۔ ابھی کل کی ہی بات ہے، پرسوں کی ہی انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کے بارے میں گفتگو کی، عمران خان صاحب نے، کوئی ری ایکشن نہیں آیا کیونکہ وہ ایز این انسٹیٹیوشن اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے، اور ایز این انسٹیٹیوشن کرٹیسائز وہ کرے، ہم ان کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں جمہوری طور پہ، میں تو کم از کم ان کے اس حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن جب آپ ان کی ٹارگٹ کر کے نام لے کے ان کی فیملیز کو وائلنس کا تھریٹ کریں گے تو پھر ان کی جو کاروائی ہے یا ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ جسٹیفیکیشن پکڑ لیتی ہے۔ اگر اس میں سے یہ والا حصہ مائنس کر دینا تو پھر بالکل یہ زیادتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، ایک اور بات رضوان رضی صاحب یہاں پہ ایک چیز میں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم وہ ایک بہت ہی تھن لائن جو ہے وہ کریٹ کرتے جا رہے ہیں کہ جیسے بہت سے لوگ تھے جو جنرل باجوہ کے خلاف باتیں کرتے تھے لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن اعظم سواتی صاحب کے خلاف ہو گئی کہ نہیں جی انہوں نے ادارے کے شاید درمیان میں کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن کو کوئی جو مرضی کہتا رہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی لیکن فواد چودھری کے خلاف ہو گئی۔ فواد انہوں نے گالی دی تھی نا باقاعدہ، ماں بہن کی ننگی گالی لکھ کے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے، جیسے آج گالی دی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں گالی کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، باقی آپ جو مرضی کریں، بالکل ٹھیک ہے نا، گالی کو اور وہ بھی ننگی گالی کو اور پبلک پلیٹ فارم کے اوپر لکھ کے آپ پوسٹ کر رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے مطلب کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، فواد چودھری صاحب جو تھے، جب ہم جرنلسٹ پکڑے جاتے تھے، جب وہ وزیر اطلاعات تھے یا پی ٹی آئی کے منسٹر تھے، تو ایک طرف تو وہ ہمارے خلاف ٹرینڈ چلوا رہے ہوتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ اپنی حکومت اور اپنی پارٹی سے بھی لڑ رہے ہوتے تھے کہ آپ جرنلسٹوں کے ساتھ یہ نہ کریں۔ اور ہمارے باس احمد میر ہو گئے، اپنا عمران شفقت ہو گئے، اسد طور ہو گئے اور مطیع اللہ جان ہو گئے، یہ جب پکڑے گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک طرف تو وہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ٹرینڈ کر رہے ہوتے تھے، ٹویٹس کر رہے ہوتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ اپنی پارٹی سے بھی کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ جرنلسٹوں سے نہ لڑیں، ان کو رہا کر دیں، اور پھر وہ رہا کروا دیا کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کی بات سے تو مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ اس وقت شاید بہت سے سیاستدان چاہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ ان کی جو ہے نا بہت شدید قسم کی وفاداریاں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں اس بات کو نہیں مان سکتا، عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر ان کے جو لوگ ہیں وہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، وہاں سے چھوڑ کے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اور گفتگو کے بعد میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کے ذاتی علم میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ گالیاں بھی جو وہ دیتے ہیں وہ ذاتی طور پہ ان کے علم میں ہوتی ہیں اور وہ اس کی اپروول دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے اس کو جا کے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی میڈیا پہ آ کے یا سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور اپنی عمران خان سے لائلٹی ثابت کرنے کے لیے، تو یہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہے۔ ایکچوئل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ کرتا ہی ان کے کہنے کے اوپر ہے، یا ان کو دکھانے کے لیے ہے، یا ان کو بتا کے ہے، یا ان کے کہنے ان کے حکم کے مطابق ہے۔ تو اب یہ صدر عارف علوی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کیا بریفنگ لینے آئے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ، اور اس میں تھوڑی سی کچی پکی اطلاع بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، میرا خیال یہ ہے کہ عارف علوی صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ کچھ لوگ گرفتار ہونے ہیں اور ان کچھ لوگوں میں عمران خان صاحب کا نام بھی شامل ہے،
وہ آخری کوشش کرنے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے موجودہ رویے کے اوپر اگر نظر ثانی کر لیں تو وہ جہاں پہ گرفتاریوں کے فیصلے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اب تو فیصلے تو ہو چکے ہیں، اب صرف گرفتاریوں کے عمل کی جو ہے وہ درآمد شامل کا انتظار ہے، تو وہ وہاں پہ ایک کیس پلیڈ کر سکیں کہ جناب آپ باقیوں کو کر لیں لیکن عمران خان کو نہ کریں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ان دنوں کے اندر آپ نے کسی پی ٹی آئی والے دوست کے گھر دعوت پہ نہیں جانا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی گرفتاریوں کی اطلاع ہے، وہ 10 فروری تک جو ہے 2 سے 10 فروری تک ایک ریلا آنا ہے، مجھے بتایا گیا ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، جس کے اندر جو ہے وہ سر سب سے زیادہ ڈینجر زون تو زمان پارک ہے نا، وہاں کے تو راستے ہی انہوں نے بند کر دیے اب۔ نہیں، عام کارکن بھی ہوگا، خاص کارکن بھی ہوگا، قائدین بھی ہوں گے، لیکن دیکھیے سب سے بڑا ماؤتھ پیس جو تھے وہ فواد چودھری صاحب تھے، اور پی ٹی آئی اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ان کی گرفتاری کو نہیں بچا سکے، اور میرا مطلب ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کی مداخلت کے باوجود بھی ان کو گرفتار کر لیا اگلوں نے۔ بالکل، لیکن سر آپ کے اس انالیسس سے مجھے لگتا ہے کہ اب جو کچھ مرضی کر لیا جائے، جتنی مرضی انڈر ٹیکنگ ہو جائے، جیسے فواد چودھری کی گرفتاری جو ہے وہ کسی نے سوچی نہیں تھی اور وہ ہو گئی، تو مجھے لگتا ہے اسی طرح کسی دن رات کے ہم سو رہے ہوں گے اور جب صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ اللہ کرے آج کی اگر کامیاب ہو گئی، میں پھر یہی بات دہرا رہا ہوں، سفارتکاری علوی صاحب کی سفارتکاری کامیاب ہو گئی تو جناب عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوں گے، ورنہ جو میرے پاس شنید چیزیں ہیں، اطلاعات ہیں، اس کے مطابق عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی لازم ہے آئندہ 1 ہفتے سے 15 دنوں کے اندر۔ لے ناظرین، آپ نے رضوان رضی صاحب کا جو ہے نا وہ 2 ٹوک انالیسس جو ہے وہ سن لیا ہے کہ اگر آج کی سفارتکاری کامیاب ہو گئی تو پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف کی امید کی جا سکتی ہے، ادروائز عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے نا وہ لکھی جا چکی ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور رضوان رضی صاحب سے جو ہے ان کا انالیسس لیتے رہیں گے کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔